अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। मैं आपकी लेक्चरर हिना सैरिश आज एक ऐसा टॉपिक लेके आपके सामने पेश खिदमत, जो मेरी बहनों के इसरार पर मैंने इस टॉपिक को चुना। ऐसे लोगों को डिस्कस करते हैं हमारी सोसाइटी में हमारे गिर्द होते हैं। उनमें से सबसे पहले वो लोग जो हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, बात बे बात वाह वाह करते हैं। और बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो देख रहे हैं हमारे अच्छे अमल को, हमारे अंदर कोई अच्छाई को, किसी अच्छे काम को, मगर वो उसको हाईलाइट नहीं करते, ठीक है। और बाज़ ऐसे होते हैं जो कि तस्लीम तो कर रहे होते हैं, मगर वो हमारे अंदर वो जो खूबी उनको नज़र आ रही होती है, वो बजाय उसकी तारीफ़ करने के उस पर तनकीद करने लग जाते हैं, और जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि इनमें से हमें हसद की बदबू आ रही है। तो ऐसे लोगों को डिस्कस करते हैं, और अक्सर बहनें भी, अक्सर हम में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को रिलेट कर देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब किसी शख्स ने किसी की शेखी की तारीफ़ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके मुंह में खाक डाल दो, ठीक है। तो किस सिचुएशन में तारीफ़ जायज़ है, किस सिचुएशन में कैसी तारीफ़ करनी चाहिए, कैसी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, कौन सी ऐसी तारीफ़ होती है जो शेखी है, कौन सी ऐसी तारीफ़ होती है जो किसी को बूस्ट अप करके उसे अच्छा काम करने पर उकसाती है, तो हमें इस चीज़ का मुवाज़ना करना होगा। पहले तो उन लोगों की बात करते हैं जो हमारे अंदर एक खूबी देख के उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, और दिल में तो वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, मगर वो ज़ुबान पर नहीं लेकर आते। तो ऐसे लोगों का ज़िक्र किस तरह से किया जाए कि ऐसे लोग अपने आप को बड़े ही चालाकी से बचा लेते हैं गुनाह के इर्तिकाब से भी। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जो अच्छी खूबी कर रहा है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अगला बंदा आज मेरी तारीफ़ करेगा, आज मैंने उसे खुश करने के लिए ये काम किया, तो ला महला मेरी एक तारीफ़ तो बनती ही है, मुझे ये बूस्टर तो चाहिए। जैसे सारा दिन माएँ, भाभियाँ, बहनें, जीवन साथी किचन में खड़े होके काम करते हैं, और बदले में अगर हम ये कह दें कि ये चीज़ अच्छी नहीं बनी हुई, ये चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए थी, और वो सारा दिन की मेहनत पर उनके पानी फिर जाता है। इसके बदले में अगर हम ये कह दें कि हाँ भाई आपने बड़ी अच्छी कोशिश की, मज़ा ही आ गया आज तो आपने जो दस्तरखान सजाया, तो ये तारीफ़ शेखी की तारीफ़ में नहीं आती, ये एक बूस्टर का काम करती है, ये एक इबादत का काम करती है, ये किसी की हौसला अफजाई है, किसी को इनकरेज करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका साथ दे, और इसके बदले में वो कोई भी आपसे पैसों वैसों की भी डिमांड नहीं कर रहे होते। उनकी एक छोटी सी डिमांड होती है जो कि दिली तौर पर होती है, वो ये आपने जस्ट उनको एक प्यारी सी स्माइल के साथ तारीफ़ पास करनी है। तो बाज़ लोग तो ऐसे भी नहीं करते, चुप कर जाते हैं, बड़े खामोशी से किनारा कश हो जाते हैं। तो ऐसे लोग बड़े सियाने लोग होते हैं। और दूसरे करते हैं डिस्कस ऐसे लोगों की जो कि किसी सूरत राज़ी होते ही नहीं हैं, मतलब उनके अंदर का हसद उनको ये उकसाने पर और बताने पर मजबूर कर देता है कि आप जेलसी फ़ील कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगा कि ये जो आपका अपोनेंट है ये आगे कैसे जा रहा है, उसके बदले में वो ज़रूर कोई ऐसी नेगेटिव बात पास करेगा जिससे आपको एक वाइब सी, नेगेटिव वाइब सी आ जाएगी, और आपका दिल दुख जाता है। ये बहुत बुरा अमल है, ये बहुत बुरा अमल है। याद रखिएगा, दिलों में अल्लाह ताला बसता है, और अल्लाह के घर को आबाद रखने वाला अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। ऐसी हसद में आके ऐसी कोई बुरी बात मुंह से निकाल देना जिससे आपके रिश्ते नापेद हो जाएं, जिससे आपके रिश्ते कमज़ोर हो जाएं, ये बहुत ही गुनाह का अमल है।
اپنی زبان کو کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو تمہارے جبڑوں کے درمیان اور جو دو تمہارے ٹانگوں کے درمیان، یعنی تمہاری زبان اور تمہاری شرمگاہ، تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، حفاظت کی ضمانت دے دو، تو میں تمہیں اللہ کے پاس موجود جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اسے سوچ سمجھ کے ہمیں استعمال کرنا ہے۔ تو میں آج آپ کو اسی باتوں میں سے ایک بات یاد آ گئی۔ ہمارے زمینوں پر میں جب چھوٹی تھی تو میں گئی، اور ہمارے وہاں پر ایک چچا تھے، مزیرہ چچا، تو انہوں نے ہمیں ایک بڑی عجیب سی بات بتائی۔ میرے لیے تب یہ بڑی عجیب تھی، لیکن آج میں اس کو ایک ایسا واقعہ سمجھ کے بتاتی ہوں جو ہم سب کے لیے بہت سبق آموز ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم سب کے لیے لیسن ہے۔ توجہ سے سنیے گا میری پیاری بہنوں، اور جہاں جہاں بھی سنا رہی ہیں سننے والے سب توجہ سے سنیے گا۔ انہوں نے ہمیں بتایا، مزیرہ چچا نے، کہ ہمارے جب علاقے میں کسی درخت کو گرانا ہوتا ہے تو ہم اسے کبھی بھی کاٹتے نہیں ہیں، کسی آری سے یا کسی اوزار سے اسے کاٹتے نہیں ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل علاقہ، اہل بستی کے لوگ اکٹھے ہو کر نا، ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصے کے دوران وہ درخت خود ہی سڑ کر گر جاتا ہے۔ کین یو بلیو دس؟ یہ کتنی بڑی بات ہے! یہ نیچر ہے، اللہ نے ہماری نیچر میں رکھا ہے کہ ہماری اچھی تعریف ہو، ہمارے اچھے پہناوے کی، اچھے بول چال کی، اٹھنے بیٹھنے کی، چاپلوسی نہیں، تعریف کی بات کر رہی ہوں۔ وہ چاپلوسی نہیں جو ہمیں ڈبا کے رکھ دے، جو ہمیں نیست و نابود کر کے رکھ دے، ہمیں بے یار و مددگار کر کے رکھ دے، ایسی چاپلوسی نہیں، بلکہ وہ بوسٹر تعریف، بلکہ وہ اپریسیشن جس سے ہماری روح افزا ہو جائے، جس سے ہمارے رشتے مضبوط ہو جائے، جس سے ہمارا دل چاہے کسی کے لیے قربان ہونے کو، کسی کو کچھ اچھا سے اچھا دینے کو، کسی کے لیے کچھ اچھا سے اچھا کرنے کو، کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں بھئی فلاں ہماری کوشش اور کاوش کو ناکارہ نہیں سمجھے گا، بلکہ اسی کی تعریف سے ہی ہمیں جینے کی امید ملے گی اور ہم آگے خوشی خوشی بڑھ سکیں گے۔ تو ایسے بندے بڑے خطرناک ہوتے ہیں جو کسی کی اچھائی دیکھ کے اس کی اچھائی بیان کرنے کی بجائے اس کی کسی نہ کسی برائی کا ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی نفرت چھلکاری ہوتی ہے، یہ ان کے اندر کا حسد ہوتا ہے جو ان سے یہ کام کرا رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں، اپنے نفس سے جہاد کریں۔ جہاد بن نفس سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے مشکل جہاد ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے انسان کا اپنی ذات کے ساتھ، اپنی نیگیٹیوٹیز کے ساتھ، اپنی منفی وائبز کے ساتھ جنگ کرنا اور اس پر اوور کم ہو جانا اور شیطان کو زیر کرنا، پسپا کرنا۔ اور یہ کام صرف ایک مرتبہ نہیں ہوتا، بلکہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہر قدم پر شیطان، چونکہ ہمارا صریح مبین ہے، اللہ رب العزت نے اپنی خود صحیفہ قرآن پاک میں فرما دیا کہ یہ تمہارے صریح مبین میں سے ایک ہے، یعنی کھلا دشمن۔ تو تمہیں جب تک سانس چل رہی ہے نا، قدم قدم پہ اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے بھی قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں، تھوڑی طبیعت میری ڈسٹرب ہے، درمیان میں کف آ گئی، معذرت کے ساتھ۔ تو سورۃ الحجرات کے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا بیان میں، اس درس میں، اس کلپ میں، وائس کلپ میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں تشریف فرما، حضرت بی بی صفیہ تو ان سے ملنے آئیں، رات بہت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود ہی آپ کو مسجد سے گھر تلک چھوڑ کر آتا ہوں۔ جب چھوڑنے کے لیے گئے تو چوبارے پر 3-4 آدمی کھڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا۔ حضرت بی بی صفیہ چونکہ پردے میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگم صاحبہ کو لے کر ان مردوں کے پاس چلے گئے اور فرمایا یہ میری بیگم حضرت صفیہ ہیں، چونکہ یہ پردے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، شاید آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں کسی نامحرم کے ساتھ ہوں۔ تو وہ مرد امبیرسمنٹ کا شکار ہونے لگے اور ہیوائے میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جرت، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے سوچیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سوچ سکتے ہو، کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے رہتا ہے
تمہارے اندر ایسے رہتا ہے جیسے تمہاری رگوں میں خون بہتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں نا، حسد ہو گیا، نفرت ہو گئی، اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ جو کسی کے لیے بوسٹر بھی بن سکتے ہیں، جو کسی کو لائف جینے کے لیے انکریج بھی کر سکتے ہیں، اور کسی کو موت کے ساتھ لیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس کی روح قبض ہو گئی، قبر میں دفنائے، بس وہیں مر گیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو الفاظوں کے مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید پسٹل ہے، ویپن ہے، یہ خطرناک ہے۔ ہماری زبان سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ دنیا کا خطرناک ترین ہتھیار یہ زبان ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی فرما دیا کہ آپ اس کو بلا ضرورت نہیں استعمال کریں گے۔ اور حسد میں انسان جب کسی پر بلا وجہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، تنقید کر رہا ہوتا ہے، اسے تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ اس کا نصیب بھی ویسا نہ کر دے جس پر وہ ہنس رہا ہوتا ہے، جس پر وہ باتیں بنا رہا ہوتا ہے، جس پر وہ اپنے حسد کے بارود پھینک رہا ہوتا ہے۔ تو حسد ایک بہت بڑی لعنت ہے اللہ کی طرف سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسد اپنی آگ میں بھی دنیا میں جلتا رہتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس جہاں میں بھی یہ دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا، نہ یہاں سکون نہ وہاں سکون۔ تو سکون کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ لینے کا نام سکون ہے۔ اللہ کے بندے کی تعریف آپ اس طرح سے کریں کہ اس میں جینے کا حوصلہ پیدا ہو جائے، اچھا کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے، زندگی کی ہم آہنگی اس میں آ جائے، تو آپ یقین جانیں یہ عین عبادت ہے، یہ تمام عبادتوں سے بڑی عبادت ہے۔ تو کسی کی تعریف اس طرح سے ضرور کر لینی چاہیے، وہ تعریف نہیں جو آپ نے دیکھا کہ گروہ میں کھڑے ہو کے بہت سارے سیاستدان، بہت سو کالڈ سوسائٹی میں رہنے والے لوگ، اور ان کی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کے ارد گرد انہی کے پیسوں پر پل رہے چاپلوس حضرات ان کی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پیڈ کسٹمر ہیں، ان کا یہ کام ہے، وہ یہ کریں گے تو ان کو پیسے ملیں گے اس چیز کے۔ یہ چاپلوسی، اس طرح کی چاپلوسی یا جس میں کسی کا طمع یا مطلب چھپا ہوا ہو، یہ حرام ہے۔ اس پر حکم ہوا کہ اس کے منہ پر خاک ڈالو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کو برباد کر دیا۔ اور اچھے پہناوے کی بات ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو دیکھا، پوچھا کہ آپ اتنے پرخندہ حال کیوں ہیں، اس قدر آپ نے مطلب اپنی پرسنالٹی کو اتنا نگلیکٹ کیوں کیا ہوا ہے، کچھ اچھا لباس پہنے، کچھ اچھا پہنے، آپ کے اوپر اللہ کی نعمتوں کا ظہور تو ہونا چاہیے نا، اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا، تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، اور یہ اسراف میں بھی نہیں ہے۔ اسراف تب ہے جب آپ سنوب سے بن جائیں، اسراف تب ہے جب آپ دوسرے کو بالکل ہی مطلب متکبرانہ انداز میں کبرائی آپ کے اندر آ جائے، آپ حق تلفی کرنا شروع کر دیں، اور اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا شروع کر دیں، دوسرے کو آپ اپنے کو آپ کو تو زبر سمجھے لیکن دوسرے کو آپ زیر سمجھنا شروع کر دیں، تو یہ تب جا کے گناہ بنتا ہے۔ ورنہ اللہ کی نعمتیں تو اس کا تو اظہار ہونا چاہیے ہمارے اوپر، ہمارے چہرے کی اسمائل پر، ہمارے لباس میں، ہمارے الفاظوں میں، ہمارے رویوں میں، تو ایسی تعریف بھی ہونی چاہیے۔ ایسی تعریف کا اللہ رب العزت نے انسان کو انسان کا محتاج بنایا ہے، ہماری روح ترستی ہے اس تعریف کے لیے، اور ہمارے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں جب ہمارا پیارا ہماری جائز تعریف کر لیتا ہے تو، اور زندگی جینے کی ایک امنگ سی پیدا ہو جاتی ہے، اور کسی کے اندر یہ زندگی بیدار کرنا بھی عین عبادت ہے۔ تو اپنے آپ کو حاسد سے بھی بچائیں، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو حسد کا شکار ہونے سے بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں شیطان کا وکٹم بننے سے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ آپ کا پرے بن جائے، آپ اس کے وکٹم بن جائیں، اور وہ جیسا چاہے آپ کو استعمال کرتا پھرے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان سے خالی عورت شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ایمان سے منور رکھے۔ کسی کا اچھا دیکھیں، کسی کا اچھا پہناوا، کھانا، اٹھنا، بیٹھنا، اوڑھنا، کہیں الحمدللہ اللہ
تو نے اس کو عطا کیا اس کو مزید دے، اور تو اپنی نعمتوں کے صدقے مجھے بھی مزید عطا کر دے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب اللہ سے دعا مانگا کرو تو فرملی مانگا کرو دعا، یقین کے ساتھ مانگا کرو دعا، یہ نہ کہا کرو اللہ تو چاہے تو ایسا کر دے، تو چاہے تو ویسا کر دے، کیونکہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ پر کوئی باؤنڈریز نہیں ہے۔ آپ اللہ سے اس ذوق کے ساتھ مانگو، اس شوق کے ساتھ مانگو جس ذوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ اولاد اپنے ماں باپ سے مانگتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ماں باپ ان کی پوری کر دیتے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، پوری کرنے والی ذات ہے۔ تو پر امید ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگا کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ جب آپ اللہ کے بندوں کا جائز خیال رکھیں گے، اللہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا ہے۔ اور یہ ہمارے ان صدقات اور عطیات جو ہم ایک مادی طور پر دیتے ہیں، اس سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے اندر جینے کی امنگ کو اجاگر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں گے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے رشتوں کو ناپید ہونے سے، ناپائیدار ہونے سے بچائیں گے۔ میں آپ کی استاذہ ہنا سہرش آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گی۔ میں آپ کی لیکچرر ہنا سہرش آج ایک ایسا ٹاپک لے کے آپ کے سامنے پیش خدمت، جو میری بہنوں کے اصرار پر میں نے اس ٹاپک کو چنا۔ ایسے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گرد ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے وہ لوگ جو ہماری بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، بات بے بات واہ واہ کرتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہمارے اچھے عمل کو، ہمارے اندر کوئی اچھائی کو، کسی اچھے کام کو، مگر وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہ تسلیم تو کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ ہمارے اندر وہ جو خوبی ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ بجائے اس کی تعریف کرنے کے اس پر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں، اور جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے ہمیں حسد کی بدبو آ رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اکثر بہنیں بھی، اکثر ہم میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی شخص نے کسی کی شیخی کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے منہ میں خاک ڈال دو، ٹھیک ہے۔ تو کس سچویشن میں تعریف جائز ہے، کس سچویشن میں کیسی تعریف کرنی چاہیے، کیسی تعریف نہیں کرنی چاہیے، کون سی ایسی تعریف ہوتی ہے جو شیخی ہے، کون سی ایسی تعریف ہوتی ہے جو کسی کو بوسٹ اپ کر کے اسے اچھا کام کرنے پر اکساتی ہے، تو ہمیں اس چیز کا